अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़क़ाल सुब्हानहु फ़ी मुहकमित तंज़ील अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काह वरकअू मअर राकिईन। व क़ाल सुब्हानहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काह लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम व ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। व क़ाल सुब्हानहु व आतू हक़्क़हु यौम हसादिहि व ला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो और झुकने वालों के साथ मिलकर तुम भी झुका करो। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और सालिह आमाल किए, नमाज कायम करते रहे, ज़कात देते रहे, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास महफूज है। न उन पर कोई डर होगा और न वो गमगीन होंगे। और ऐ लोगों, खेती को काटने के दिन उसका हक दिया करो, उसका हक अदा किया करो और हद से तजावुज़ न किया करो। बेशक हद से बढ़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बे कायनात की हम्द व सताइश के पाकीज़ा कलिमात के बाद दुरूद व सलाम सलावत व तस्लीम इमामुर रसूल वल अंबिया इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदुल मुअमिनीन वल मुत्तक़ीन इमामुना व हबीबुना सय्यिदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की ज़ात गिरामी पर, जो हमारे लिए उस्वे कामिल और उस्वे हसना बनकर तशरीफ लाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस अजीम हस्ती को अपने लिए रोल मॉडल समझते हुए उनको उस्वा मानकर जिंदगी का हिस्सा मानते हुए उनकी सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब गिरामी, इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन माल की ज़कात अदा करना है।
جس طرح 5 چیزیں مل کر ایک عمارت بنتی ہے، 4 طرف کی دیواریں اور ایک چھت ملائیں تو ایک مکان اور کمرہ بنتا ہے، اس کے بغیر وہ نامکمل ہے۔ اسلام کی عمارت اور بلڈنگ بھی 5 ارکان کے بغیر نامکمل ہے۔ توحید میں خلل آ گیا تب بھی اسلام نہیں، نماز کا انکار کیا تب بھی اسلام نہیں، زکوٰۃ کا انکار کیا تب بھی اسلام نہیں، اور اسی طرح حج کے رکن کا انکار کیا تب بھی اسلام نہیں، اور رمضان المبارک کے روزوں کو اگر رکن نہ مانا اور نہ جانا تو بھی اسلام نہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول اور اس امت کے سب سے بڑے مومن اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا، واللہ، قسم کھا کر کہا تھا، اللہ کی قسم، یہ لوگ جو پہلے زکوٰۃ دیتے تھے، اب نبی گرامی علیہ السلام کے جانے کے بعد اگر مجھے پتا چلا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص ایک رسی بھی روک لے گا جس سے جانور کو باندھا جاتا ہے، زکوٰۃ پوری نہیں دے گا، جو زکوٰۃ روکے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا، لڑائی کروں گا، قسم کھا کر کہا تھا۔ اور یہ صرف ایک بیانیہ نہیں ہے، اس میں ہمارا اہل سنت کا بہت بڑا عقیدہ چھپا ہوا ہے، ہر مسلم کا عقیدہ چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جنگ کس سے ہوتی ہے؟ جنگ کس سے ہوتی ہے؟ جہاد کس کے خلاف ہوتا ہے؟ مسلمان کے خلاف ہوتا ہے، کافر کے خلاف، اللہ کا جو منکر ہوتا ہے۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جو لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو میں اس سے جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ کیا مطلب؟ وہ تو پکے مسلمان ہے ہی نہیں، بلکہ مسلم ہی نہیں ہے جو انکار کرتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 ارکان کو صحیح معنوں میں سمجھنا اور اپنانا اور پھر ادا کرنا، یہی صحیح اسلام ہے۔ اے اللہ ارکان 5 کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ کئی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں کہ جتنا ہم اللہ کی راہ میں دیں گے اتنا بیک آئے گا، اتنا اس کے ساتھ لگ کے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کے میری طرف ریٹرن کیا جائے گا۔ اور وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے، عشر دیتے ہوئے، صدقات دیتے ہوئے کبھی نہیں گھبراتے ہیں۔ میرے ایک بھائی ہیں، نمازی ہیں، دوست، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 چیزوں سے ہی سب کچھ پایا ہے۔ کہتے ہیں ایک، میں نے نماز فجر سے جب سے پابندی شروع کی، پہلے میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، ایک جب سے میں نے نماز فجر کی پابندی کی ہے بڑا لطف آتا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے بڑا ہی نوازا ہے۔ عام ایک جاب سے میں ایک کمپنی کے آنر بننے تک کا میرا یہ سفر ہے، اور بالکل نو عمر ہے۔ کہاں سے کہاں تک میں پہنچا؟ روزگار میں بہتری، رزق میں برکت، قلب میں اطمینان اور سکون، معاشرے میں عزت اور یہ شرافت، وہ کہتے ہیں 2 چیزوں سے پائی ہے، ایک فجر کی پابندی کر کے، اور دوسری میں نے یہ سارا کچھ پایا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے نا، میں اس میں سے اللہ کی راہ میں ضرور دیتا رہتا ہوں، خرچ کرتا رہتا ہوں۔ سب سے پہلے پروفٹ میں سے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، پھر باقی معاملات ہوتے ہیں اور آگے بڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حالات پریشان کن ہوتے ہیں، بظاہر مال تھوڑا لگ رہا ہوتا ہے، پروفٹ کم نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس وقت بجائے اس کے کہ اپنا ہاتھ پیچھے تو کر لیں، کھینچ لیں کہ اب حالات تنگ ہو گئے ہیں تو اب ہم دینا بھی تھوڑا کر دیں اللہ کی راہ میں، وہ کہتے نہیں، اس وقت ہم زیادہ انویسٹ کر دیتے ہیں، ایک بار لا دو جو ہے جی، یقین جانے وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اللہ بڑا ہی نوازتا ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے،
دو چیزوں سے. اے اللہ ہمیں بھی ان دو چیزوں سے پیار پیدا فرما. ہم سب کو اے اللہ اور ہماری نسلوں کو ساری نمازوں کا اور بالخصوص نماز فجر کا باجماعت نمازی بنا دے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے اللہ اس میں سے ہمیں تیری راہ میں دینے کی توفیق عطا فرما. تو ہمارے معاشرے میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جو یہ حقیقت سمجھ چکے ہیں, جان چکے ہیں کہ جتنا ہم دیں گے اس سے کہیں بڑھ کے بیک ملے گا, واپس ہمارے پاس آئے گا. ان کو تو کوئی ڈر نہیں ہوتا خرچ کرتے ہوئے, وہ پہلے سے زیادہ خرچ کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے, وہ یہ حقیقت سمجھ چکے ہیں جتنا دیں گے اس سے کئی گنا ملٹیپل اللہ تعالی ہمیں واپس عطا فرمائے. دوسرا وہ طبقہ ہوتا ہے جو لوگ دل کے بخل کے ہاتھوں مجبور ہیں والعیاذ باللہ, اور یہ بخل ایک بیماری ہے, روحانی بیماری ہے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, اے اللہ میں پریشانی سے اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل, اللہ سستی سے اور عاجز آ جانے سے, تھک جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. والبخل والجبن, اور کنجوسی, یہ جو دل کی بیماری ہے, بخل, گھٹا گھٹا رہنا, جہاں پہ خرچ کرنا لازم ہے اپنی ذات کے اوپر بھی یہ انسان کا دل اس کو اجازت نہیں دیتا ہے, بند ہے. والبخل والجبن, فرمایا بزدلی سے بھی اللہ تیری پناہ, اور بخل اور کنجوسی سے بھی تیری پناہ. تو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام باقاعدہ پناہ مانگا کرتے. تو ایک طبقہ اور کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں اس طرز کے بھی پائے جاتے ہیں کہ دل اجازت نہیں دیتا. پتہ ہے کہ عشر فرض ہے, زکوٰۃ لازم ہے, اسلام کا جز اور رکن ہے, اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے, لیکن حوصلہ ہی نہیں پڑتا ہے, حوصلہ ہی نہیں پڑتا ہے. ایک دفعہ میں نے آپ کو اشارتاً بات سنائی تھی ایک معزز نمازی کے ایک دلی کیفیت کی. وہ کہتے ہیں قاری صاحب اس دفعہ حالات بڑے مندے نے, اس دفعہ تو زکوٰۃ بھی بینک چو کٹوا کے دینی پئی. یعنی ہمارا دل اس بات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, دل میں گھٹن ہے کہ یار بینک میں پڑے ہوئے پیسوں کو ہم نکالیں گے اور اس میں سے ہمیں خرچ کرنا پڑے گا. نہیں, اس کو ہلانے سے ہمارا دل ہل جاتا ہے. اللہ ایسے بخل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو یہ ایک طبقہ بھی موجود ہے. تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے, اس کے بغیر اسلام کا وجود نامکمل ہے. اسی لیے تو جہاں پر کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, نماز قائم کرو. آدھی بات مان لیتے, نماز کی طرف آ جاتے. وَآتُوا الزَّكَاةَ, کتنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکٹھا فرمایا. یہاں اب آپ اندازہ فرمائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوصاف ذکر فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کو نہ دنیا میں کوئی غم نہ آخرت میں کوئی فکر لاحق ہوگی. اوصاف کیا ہیں, ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو ایمان لائے, نیک کام کرتے رہے, نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے, تو ہم ان کو نہ دنیا میں پریشان کریں گے نہ آخرت میں غم زدہ ہونے دیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں نماز کی بات, حکمرانوں کی بات ہوئی, حکمرانوں کی ذمہ داریاں ذکر ہوئی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
الْمُنكَرَ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ فرمایا وہ لوگ صحیح حکمران ہیں، کرسی کا حق ادا کرتے ہیں اگر ہم ان کو حکمرانی دیں، اگر ہم ان کو چیئر پرسن بنائیں، اقام الصلاۃ، نماز کا نظام نافذ کرتے ہیں، نماز کا ماحول بناتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا ایک نظام بناتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کو جڑ سے کاٹتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ احباب گرامی، اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، ہم نے صرف اس کو نماز روزے کی حد تک یا مسجد کی حد تک سمجھ لیا ہے، ہمارے اکثر لوگوں نے، نعوذ باللہ، یا پھر کچھ شادی غمی میں ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم شادی میں ایک کام تو کریں نا شریعت کے مطابق، حالانکہ وہ بھی شریعت کے مطابق نہیں، کیا ہے جی، قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کر دیا جائے، دین کی نسبت ہو جائے، باقی سارے کام غیر شرعی ہے، یہ بھی غیر شرعی، لیکن اس کو شرعی سمجھتے ہوئے ہم اس کو ساتھ ملا دیتے۔ یا پھر کوئی پریشانی اور غم لاحق ہوا ہے، اب کوئی دنیا سے جا رہا ہے، پڑھو یاسین، اب اس کو یاسین کے ساتھ فارغ کرو اور یہاں سے رخصت کرو، جب یہ چلا گیا ہے لائیں جی اتنے قرآن چاہیے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے، وہاں جس ادارے میں پڑھاتا ہوں ابو ہریرہ کے علاوہ، وہاں پہ ایک ساتھی کہنے لگے کہ قاری صاحب وہاں مسجد میں آپ کے پاس قرآن پاک ہیں، کتنے کو ہیں؟ میں نے کہا کہ قرآن پاک ماشاءاللہ کافی ہیں۔ تو وہ کہتے قرآن پاک مل جائیں گے۔ اب میں کچھ اور سمجھ رہا تھا، وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں، قرآن پاک مل جائیں گے؟ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ مل جائیں۔ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ اصل میں نا وہ ہماری وفات ہوئی تھی، تو اس کے لیے کوئی 5-7 قرآن پاک چاہیے تھے، یعنی جو آپ لوگوں نے ایڈوانس پڑھ کے رکھے ہوئے ہوں، جمع ہوئے پڑے ہوں اللہ کے پاس، اور وہ جو آپ نے تلاوت رکھی ہوئی ہے نا اللہ کے پاس، وہ اللہ سے امانت جو رکھی ہوئی وہ لے کے تو ہمیں دے دیں، ہم اپنے جانے والے کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ ایصال ثواب، ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا معنی ہوتا ہے اجر، ایصال ثواب، ہم ثواب پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ رائج کیا ہو، دیا ہو، مقرر کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے ایصال ثواب، بھائی پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن ہم نے یہ ٹھان رکھی ہے، یہ عزم کر رکھا ہے بھائی ایسی سبب پہنچانا ہے ثواب، ایصال ثواب۔ بھائی ایصال ثواب بھی صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جو صورت میرے رب نے بیان کی ہے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور آپ کے شاگردوں نے، صحابہ نے آپ سے سنا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اپنایا ہے، آگے پہنچایا ہے۔ دیگر صورتیں غیر شرعی ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے تو دین کو یہ چند کاموں کے لیے رکھ لیا، اب کیا جی 5 قرآن دے دیں، ہم نے اپنے بیٹے کو دینے ہیں جو اللہ کے پاس چلا گیا، 10 قرآن دے دیں، بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہو اور وہ وہاں سے اللہ کے پاس محفوظ ہونے کی بجائے آپ کو تھما دے کہ یہ لے لیجیے، جہاں پہ پہنچنا ہے وہاں پہ آپ کے کہے بغیر پہنچ جانا ہے۔ ایک بیٹا نماز پڑھتا ہے، ایک بیٹا قرآن پڑھتا ہے، ڈائریکٹ کہے بغیر ہی والدین کا اور بڑوں کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، ان کا حصہ برابر اس کو جا رہا ہے، ان کا وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ ان کا نام لے یا نہ لے ان کو وہ پہنچ رہا ہے۔ ایک استاد کا شاگرد وہ آگے خیر کا کام کر رہا ہے، ایک بزرگ کی بتائی ہوئی بات کے مطابق اس کا بیٹا، پوتا، اس کی نسل کا کوئی شخص، اس کے محلے اور معاشرے کا کوئی فرد وہ نیک کام کر رہا ہے، بھائی بتانے والے کو از خود اس میں سے حصہ جا رہا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے بعد قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور آپ جس کے لیے چاہیں دعا کریں، تلاوت کی ہے، صبح کا وقت ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور جتنی مرضی دعائیں کریں، جس کے لیے مرضی کریں، لیکن یہ قرآن کسی کو دینا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت۔ دین اتنا خوبصورت ہے، یہ عبادات سے ہٹ کے ان کے ساتھ ساتھ معاملات کے اندر یہ بڑا خوبصورت معامن دین ہے، جس میں سے ایک نقطہ وہ آج
ہم سمجھتے ہیں وہ ہے زکات کا نقطہ، زکات کا نقطہ۔ پچھلی مرتبہ کسی نے نا ادھر سے کوئی کھڑے ہو کے کوئی بات کی تھی، اپیل کی تھی، تو ادھر ایک بزرگ نے ان کو سمجھایا تھا، جو انہوں نے لفظ بولے تھے نا وہ مفہوم، وہ لفظ وہ سمجھنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ کے علاقے میں، اگرچہ تھوڑی سی ترسی اور تلخی سے انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے علاقے میں جہاں سے آپ آئے ہیں کیا وہاں پہ مسجد اور لوگ نہیں ہیں؟ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، یہ شریعت کی بات ہے۔ اسلام نے یہ نظام دیا، نظام زکات۔ اگر شیخم کے لوگ، یہ یقین جانیں، آپ حساب کر کے دیکھ لیں، اگر اس میں 1% بھی کمی کوتاہی ہو گئی تو آپ مجھے مجرم قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے دین کا فیصلہ ہے۔ یہ نظام زکات اتنا خوبصورت، صرف شیخم کے لوگ یہ عزم کر لیں کہ جتنا اللہ نے ہمیں تجارت میں مال تجارت عطا کیا ہے یا بینک بیلنس دیا ہوا ہے، جتنا مال عطا کیا ہے، ہم نے سال کے بعد 2.5% زکات ادا کرنی ہے۔ اور ادا کہاں کرنی ہے؟ جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے، ذوی القربا، پہلے اپنے نو دینی۔ یہ اصول یاد رکھیں، پہلے اپنوں کو دینی، پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، پہلے اپنے محلے کو دیکھنا ہے، پہلے اپنے شیخمدوں کو دیکھنا ہے۔ اور اگر مدارس اور مساجد اور وہاں پہ خرچ کرنے کی باری آئے تو بھائی پہلے اپنی مسجد اور اپنے مدرسے کو، جہاں آپ جاتے ہیں اس کا حق ہے، سب کو دیں، لیکن پرائورٹی پہ وہ چیزیں ہونی چاہیے جو ذوی القربا، اپنے اپنے اپنے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے۔ اب یہ تاجروں نے 2.5% یہ اپنے شیخم میں مال تقسیم کر دیا۔ اب زراعت کا شعبہ لے لیں، اب یہ اللہ نے مال دیا ہے نا، گندم، اللہ کھانی نصیب فرمائے۔ اب یہ جتنا بھی آئے، اس میں سے ہر میرا کسان بھائی کہے کہ میں نے اس میں سے 20واں حصہ یہ میں نے سب سے پہلے اللہ کے لیے دینا ہے، باقی سارے خرچے اور معاملات بعد میں ہوتے رہیں گے۔ یہ بھی بات سمجھنے کی، بعض لوگ کرتے ہیں، اگرچہ بعض علماء نے بھی اس کی اجازت دی ہے، لیکن مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آ سکی کہ پہلے خرچے نکال کے پھر جو بچتا ہے اس میں سے عشر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، کاٹنے کے دن، قرآن کہہ رہا ہے 8ویں بارے میں، کاٹنے کے دن کھیتی کا حق ادا کرو۔ ادھر سے کاٹی ہے، پہلے اس میں سے 20واں حصہ الگ کر دو، بھائی اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق، مشین والے کا حق، مزدوروں کا حق، وہ سارے بعد میں دیے جائیں گے، نہا دیے جائیں گے، اس کی برکت ہوگی، اس کی برکت ہوگی اللہ کے فضل سے۔ تو سب سے پہلا حق وہ عشر ہے۔ اب آگے آ جائیں، یہ شیخم کے لوگوں نے، قصور کے لوگوں نے اپنے علاقے اور اپنے ضلع اور اپنے دیہاتوں اور قصبوں میں یہ سارا عشر بھی تقسیم کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، سونے میں بھی زکات ہے، چاندی میں بھی زکات ہے، مال تجارت میں بھی زکات ہے، جانور اور مویشی جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں، جن کو چارہ ڈالتے ہیں، وہ نہیں، جو قدرتی طور پہ باہر چراگاہوں میں پلتے ہیں اور چرتے ہیں، ان جانوروں پر بھی زکات ہے۔ اب تو خیر ایسا نظام شاید ہی کہیں پر ہو، بہت نہیں پایا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری زراعت کے شعبوں میں، اس میں بھی اللہ نے زکات فرض کی، صرف اور صرف پیسے کی زکات، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عشر کے ساتھ عشر کی زکات، یہی اگر اپنوں کو دے دی جائے، یقین جانے ایک غریب بھی اس علاقے کا باقی غریب نہیں رہے گا۔ آپ حساب لگا لیں، یہاں ہی سیانے لوگ، پہلے ہوتی تھی کمیٹیاں، وہ حساب لگاتے تھے، نظام بھی بناتے تھے، اب تو اوپر سے لے کے نیچے تک نظام ہی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 18ویں پارے میں، 17ویں پارے میں، کہ حکمرانوں کا یہ فریضہ ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، کرسی پہ بیٹھنا ہے تو کرسی کا تقاضا ہے، اقاموا الصلاۃ، نماز کا ماحول بناؤ، نہیں نماز قائم کروا سکتے، کرسی سے اتر جاؤ۔ ہمارے نعوذ باللہ من ذالک خود حکمرانان وقت وہی اس کے پابند نہیں ہے، اور اگر بعض دفعہ ان کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیا جائے تو لوگوں نے اس کے
وہ ویڈیوز اور میمز شیئر کیے ہوتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس طرح نماز کی ادھر جناب خرابی کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے قرآن پڑھنا پڑ جائے سینٹ میں اور ادھر اسمبلی میں اگر کسی سورت اخلاص یا سورت الکوثر سورت الناس پڑھنی پڑ جائے تو یہ ہمارے بڑے بڑے حکمران یہ وہاں پہ ڈگمگا جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ کیا مطلب؟ دینداری ہماری ترجیح ہے ہی نہیں، ہماری ترجیح ہے ہی نہیں۔ ہاں خوشی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے جب جنرل عاصم منیر اللہ اس کی پوری ٹیم کو صحت و ایمان کے ساتھ رکھے اور ان کو پوری تقویت اور طاقت عطا فرمائے۔ جب انہوں نے قرآن پڑھا بڑا دل راضی ہوا کہ یار ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ایسے جرنل بھی موجود ہیں، اللہ اس طرح کے لوگوں کا اضافہ فرمائے۔ عرض کر رہا تھا کہ کرسی اگر ہے تو تقاضا اس کا ہے نماز کا ماحول بنائیں۔ دوسرا کیا فرمایا؟ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، حکمرانوں کا فرض ہے زکات کا پورا ماحول بنائیں۔ اگر آج صحیح نظام ہو جائے نا، صحیح زکات کا نظام، جیسے کوئی 40 سال پہلے ہوتا تھا کچھ بہتر ہوتا تھا، لوگوں کو علاج معالجے میں کوئی زکات کے اخراجات، کچھ آسانیاں، کچھ علاج معالجے میں جناب پریشانی نہیں ہوتی تھی، آسانیاں ہو جاتی تھی۔ آج کیا ہے؟ آپ مجھ سے بہتر یہ مثالیں جانتے ہیں کہ زکات فنڈ میں سے بھی وہی لوگ لیے جا رہے ہیں، وہی لوگ علاج معالجے کروائے جا رہے ہیں، وہی لوگ اپنے بچوں کو پڑھوائے جا رہے ہیں جن کے اوپر زکات دینا فرض تھا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہیں، رابطوں کو استعمال کرتے ہیں اور اچھے اداروں میں زکات کی مد میں اپنے بچوں کو بھی پڑھوا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ علاج معالجے میں بھی وہی کام وہی استعمال کر لیا، والعیاذ باللہ۔ جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں نہیں پہنچ سکا، جن کا حق تھا وہ محروم ہو گئے۔ یہ زکات کا نظام حکمران کا فرض ہے، یار حکمران نہیں کرتے تو کیا ہم اپنی ایک باڈی بنا کے اپنے علاقے میں نظام نہیں بنا سکتے؟ بات پھر وہی آگئی جو فلسطین کے حوالے سے ہوئی تھی کہ اکیلے شیخم اور اکیلے ایک علاقے سے فلسطین فتح تو نہیں ہو جائے گی، لیکن بھائی ہم نے اپنی حصے کی شمع تو روشن کرنی ہے نا، دعا بھی کرنی ہے، قنوت نازلہ بھی کرنی ہے اور اپنے اپنے حصے کا آواز بھی بلند کرنی ہے، فیور بھی کرنی ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے، نئی نظام زکات بنتا نہ صحیح، ہمارے اس علاقے میں تو ایسا کچھ ہو جائے کہ بھئی سیانے لوگ ایک کمیٹی بنے، وہ یہ حساب لگائے کہ کہاں کہاں سے آنا چاہیے اور کہاں کہاں پہ پھر وہ جانا چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یمن کو جب بھیجا تھا، اے پیارے معاذ ان کو توحید کی بات بتانا، اگر وہ مان لیں تو پھر نماز کی بات کرنا، اگر وہ نماز کی بات مان لیں پڑھنے لگ جائیں پھر زکات کا بتانا، اور زکات کا ان کو بتانا تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، وہ ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے حقداروں کو محتاجوں کو دی جائے گی، ان کے حقداروں کو، کیا مطلب؟ قریبی رشتہ داروں کو وہاں پر دینا ضروری ہے۔ اے اللہ ہمیں قریبیوں کا اور اپنے اہل علاقہ کا خاص خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ احباب گرامی، یہ حوصلہ کیسے بلند ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا حصہ یعنی کہ زکات ادا کرنے والے بن جائیں اور دل کو کچھ ہو بھی نہ؟ یہ کیسے حوصلہ بلند ہو سکتا ہے؟ یہ بخل کی بیماری کیسے جا سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے دعا کرنی، والبخل والجبن، اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ اور بخل سے بھی تیری پناہ۔ دوسرا یہ کہ جس کا دل کمزور ہے نا، خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جیب میں ہاتھ ڈالنے کا حوصلہ نہیں ہے، اس کو زکات کا معنی، مفہوم اور فضیلت اور نہ دینے کا وبال پڑنا چاہیے۔ پھر سنیں، جس کا حوصلہ نہیں نہ ہوتا اس کو زکات کا معنی مفہوم پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ زکات دینے کی فضیلت پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آخری سٹیپ زکات نہ دینے کا وبال پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے اشارہ رکھتا ہوں، زکات کے دو معنی ہیں، ڈکشنری بتاتی ہے زکات کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے پاک کرنا، پاک کرنا،
اور دوسرا معنی ہے اضافہ کرنا، افزائش ہونا، بڑھانا. دونوں معنی آپ اس پہ صادق کریں، فٹ کریں. پاک کرنے کا مطلب یہ کہ 2.5% دے دیا تو 97.5% پاک ہو گیا، کھل کے کھاؤ. اگر 2.5 اللہ کا نہیں دیا تو 97 والا باقی بھی حرام ہے. یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ نہ پینا یہ اسرائیل کی ہے، یہ نہ لینا یہ دوسروں کی ہے. بڑا اچھا جذبہ ہے، اللہ قبول فرمائے. لیکن جو تیرے گھر میں پیسہ ہے، بے زکاتہ مال ہے، وہ تو اس سے بھی کہیں جا گزرا ہے، اس کا بھی تو خیال کرو نا میرے بھائی. ایک معنی یہ ہے کہ 2.5% دیں گے تو ہی 97.5% پاک ہو سکے گا. اسی طرح یہ گندم میں ہے. گندم میں مشہور تو یہ ہے نا کہ 20 من سے کم پر زکات نہیں. تو شریعت میں جو کہا گیا وہ ہے 5 وسق. بخاری شریف کی حدیث، 5 وسق سے کم اگر گندم ہو یا پیداوار ہو تو اس سے زکات نہیں ہے. 5 وسق 18 من 30 کلو آج کے دور میں بنتے ہیں، یعنی تقریباً 19 من. اس کا مطلب اگر کسی کے ٹوٹل 15 من ہوئے ہیں، تھوڑی سی کاشت کی تھی اس نے، تو اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. اگر 17-18 من بھی ہوئے ہیں تو زکات نہیں. زکات شروع کہاں سے ہونی ہے؟ 18 من 30 کلو سے شروع ہونی ہے. اس سے اوپر جتنی بھی ہے آپ نے اس میں سے 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. 20واں من کہہ لیں یا 20واں حصہ کہہ لیں. اب یہاں پر 20 من اگر ہوئی ہے تو 20واں من اگر اللہ کے راہ میں نہیں دیا تو اس کا معنی یہ ہے 19 کے 19 بھی سارا سال کھاؤ گے نا، وہ حرام ہے، ناپاک ہے. یہ ہے اس کا معنی. جب معنی سمجھ آ گیا تو پھر بندہ حوصلہ کر لیتا ہے کہ بھائی زکات دینی ہے. دوسرا معنی ہے اضافہ ہونا. اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2.5% جا رہا ہے، باقی 97.5% بچا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. ہم اس کو بیک کریں گے، آپ دیکھیے گا. ہم ریٹرن کریں گے، ہم پے بیک کریں گے، آپ دیکھیے گا. یہ 100 سے 97.5 نہیں رہیں گے، یہ 100 سے 200 کی طرف جائے گا، یہ 200 سے 1000 کی طرف جائے گا. معاملہ آپ دیکھتے رہیں. ایمان ہونا چاہیے. جب معنی مفہوم پڑھ لیا نا تو پھر میرے ایسے بھائی کو پڑھنا چاہیے اس کی فضیلت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے. اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر دین ہی نہیں ہے. 5 نمازاں پڑھ دے، زکات نہیں دینا، دین ہی نہیں تیرا. 5 کے بجائے 6 دفعہ مسجد میں آتے، تہجد بھی پڑھتے ہو، اسے پورا نہیں دیا، تیرا کوئی دین نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے جو 5 چیزیں ضروری تھی تو نے ایک چیز کو مائنس کر دیا، اس کو آپ نے سکپ کر دیا ہے، اٹھا کے پھینک دیا ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایسے لوگوں سے لڑوں گا، قتال کروں گا، کیونکہ یہ ہماری صفوں کے ساتھی نہیں ہے. اب آگے آ جائیں. نہ دینے والے کی سزا بھی پڑھنی چاہیے، پھر حوصلہ بڑھ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص زکات نہیں دیتا مُسِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ. اس کے مال کو نا، اس کے سونے کو، چاندی کو، اس کے پیسوں کی یہ گٹھڑی کو یا دتھی کو، اس کے یہ بینک بیلنس کو قیامت کے دن گنجا سانپ بنایا جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث. اندھا اور نبینا سانپ، اقرع لہ زبیبتان، آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. یأخذ بنہجمتیہ یعنی شدقی، اور وہ اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور اس کو کھینچے گا، اس کو کاٹے گا، دھسے گا، اور وہ کہے گا انا مالکا انا کنزکا. گھبراؤ نہیں، دور نہ جاؤ، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. تو نہیں زکات دیتا تھا تو یہ وہ تیرا مال ہوں، آج تجھے یہ مزہ لینا ہی پڑے گا. والعیاذ باللہ. میرے بھائی، جس اللہ نے دیا ہے اس کی راہ میں ضرور خرچ کریں، سب سے پہلے اس کا حق ادا کریں. اے میرے مولا، ہمیں نماز کے ساتھ زکات کی اہمیت اور فرضیت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ لی ولکم.